औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको सैयदा शहजादी का सलाम। मिलकर गुजारेंगे माह रमजान। बेज़बानों को जब वो जुबान देता है, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने आए जब उम्मत के गुनाहगारों को, बख्शने आए जब उम्मत के गुनाहगारों को, फिर तोहफे में गुनाहगारों को वो रमजान देता है। मुझे और मेरी टीम को ज़रूरत है आपकी मोहब्बतों की, चाहतों की, दुआओं की कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे ताकि हम इस ट्रांसमिशन को भरपूर तरीके से आप तक पहुंचाएं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मुहताज नहीं, मिस कारिया कंवल, और साथ ही उनके हमारी दूसरी मेहमान जो नात हुआ हैं निमरा अकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सुनाइए आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 20 सालों से दर्स व तदरीस का जो दीनी काम है वो फ्री सर अंजाम दे रही हूँ। और अब मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कुरान ट्यूटर करवा रही हूँ। जी, तो रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ों का भी भरपूर तरीके से अहतमाम किया जा रहा है। अल्लाह पाक हमें खैर आफियत के साथ पूरा रमज़ान मुबारक को अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी जी अस्सलाम वालेकुम निमरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी क्या मसरूफियात हैं? आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, 9th में पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह। तो नात का कैसे आपको शौक हुआ? मैं बस मदरसे जाती थी, उससे पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर जब मदरसे गई वहाँ पे जाके थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा, शौक पैदा हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आज आप हमें कौन सी नात सुनाएंगी? नबी का लब पर जो जिक्र है भी मिसाल है तुम्हारा। जी आइए नाजरीन, निमरा अकरम से हम नात सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। गमे उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है, आला है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। नबी तो साइम सभी है, आला है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। लेकिन जो आखिर में आमीना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی، بہت پیاری آپ نے نعت پڑھی. تھینک یو. جی مس قاریہ کنول، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس دفعہ رمضان تو بہت ہی اچھے موسم میں آیا ہے، تو آپ رمضان المبارک کے کس موضوع پہ آپ بات کریں گی آج؟ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت واجب کروں گا. تو روزہ کا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صبر و شکر کا، بدنی عبادت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس کو تب ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جیسا کہ ماشاء اللہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، بڑے ٹھنڈے روزے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو روزے کے ساتھ ساتھ نماز بھی بڑا ایک منفرد سا موضوع ہے کہ نماز قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز. جی. اور چونکہ یہ جو ارکان اسلام میں سے جو نماز ہے وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرو. نماز ایک مخصوص بدنی عبادت ہے، اور یہ ہر عاقل بالغ ہر مسلمان پر 5 ٹائم فرض کی گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ شب معراج کے موقع پر نماز 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کرتے 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 پھر 5 نمازوں کا حکم دیا، اور جو کہ ہم پر فرض قرار دے دیا گیا. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور نہ پڑھنے کی سخت وعید بھی بیان کی گئی ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ منافقون میں آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جی بے شک. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس آیت مبارکہ سے مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مقرر کی گئی ہیں، جس سے 5 نمازیں مراد ہیں. بس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت اور معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو تم پر مقررہ وقت پر نماز فرض کر دی گئی ہے. مال کی چوری تو میں نے سنی تھی، تو یہ کیا نماز کی چوری بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو صحیح حدیث مبارکہ میں بتاتی ہوں کہ حضرت سیدنا امام بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقعہ نہ ہوگی. ٹھیک ہے. پھر جی حضرت سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کرینہ ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. ٹھیک ہے. چوری کیسی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں چوری کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا اس طرح کے رکوع اور سجدے پورے ادا نہ کیے جائیں. اور پھر چور کی 2 قسمیں آپ نے جیسا کہ بتایا ہے کہ مفسر کرام بتاتے ہیں کہ معلوم ہوا تھا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے. کیونکہ مال کا چور تو اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے نا، لیکن نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی نا. استغفر اللہ. تو مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ کا حق مارتا ہے. تو یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اور اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سیدھے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اچھے طریقے سے رکوع و سجود کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین آپ نے سنا مس کمل ہمیں بتا رہی تھی کہ نماز کی چوری وہ کسی بھی اس میں نا معافی نہیں ہے اس کی، بلکہ سزا ہی سزا ہے. تو سب کوشش کریں کہ پوری مکمل رکعتیں ادا کیا کریں نماز کی، تو اچھے طریقے سے نماز ادا کیا کریں ہم سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے نماز ادا کریں. آپ نماز کی فضیلت کو حدیث کی روشنی میں بیان کریں. جی نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت جگہ پہ بیان کی گئی ہے، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میں نبی کریمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور جب بندہ یہ نا قرب الہی کا ذریعہ ہے نماز ان سے ہے، جب اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے نا تو وہ گویا چپ کے باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ گویا کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تم گویا کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں بڑا گہرا کہنے کے بندگی ہے، بندگی تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیدنا عبیدہ بن سامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے. بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور نماز اس نماز کی شفاعت کرتی ہے. اور اگر وہ اس کا رکوع سجود مکمل نہیں ہے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھا جاتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. دیکھیں حدیث کی روشنی میں جہاں پر سخت وعید آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت انعام و کرام بھی آئے ہیں، بشارتیں بھی ملی ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی. اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے روز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز قائم کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ نماز اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کیا جائے. وہ کیسے قائم کیا؟ جس کے مقررہ وقت پر قائم کیا جائے. اب اس کے لیے آپ کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں نا اس میں آتی ہیں کہ اس طرح آپ نماز کو قائم کر سکتے ہیں. ہمارے ناظرین کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ سحری کے وقت دیر تک کھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ اذانیں ہو گئی ہیں تو پھر بھی وہ کھانا چھوڑتے نہیں، کھاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح کرتے ہیں؟ جی یہ سحری کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ ناظرین کو سمجھنا پڑے گا کہ جو سحری کا تعلق ہے وہ اذان سے یا نماز سے نہیں ہے، بلکہ سحری کا جو ٹائم ہے وہ فجر سے پہلے تک کا ہے. جب فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہے اس سے پہلے سحری ختم ہو جاتی ہے. تو اب نماز کی طرف مسجدوں میں جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں نماز اذان کا ٹائم شروع ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو اب ہم کھاتے رہیں گے تو یہ تو اچھی بات ہی نہ ہے. ایک نہایت ایک جہالت ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تب اذان دی جاتی ہے، تو اذان کے ساتھ کھانا پینا بالکل بند کر دیا جاتا ہے اس سے 2 منٹ پہلے ہی. اور اگر ہم اذان کے ساتھ ہی کھاتے رہیں گے تو یہ نہایت جاہلانہ حرکت ہے، یہ جہالت ہے، اور جس کی جو حدیث مبارکہ میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو جیسا یہ ارشاد ربانی ہے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل.
اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دہاڑی رات کی سیاہی دہاڑی سے الگ الگ نظر آنے لگے، اور پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اب یہاں سے روزہ رکھ کر رات تک پورا کرنے کا کیا مقصد ہے، مراد ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے، جی جی غروب آفتاب سے جی جب غروب آفتاب ہو جائے تو آپ کیا ہے روزے کو افطار کر لیں۔ جی تو اس کو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اذان ہوتی جا رہی ہے اور ہم روزہ وہ کھانا پینا کھا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو جی ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جی تو کیا جب ہم وہ افطاری کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اذان سے پہلے کھاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ اذان ہو جائے تو پھر ہم کچھ کھائیں گے، تو یہ کیا؟ جی یہ دیکھیں نا، کا جیسا بتائیں۔ کہ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، ایسے ہی افطاری کا تعلق بھی اذان سے نہیں ہے۔ جی آپ نے ٹائم کو گھڑیوں میں ٹائم دیکھیں یا موبائل پہ پریئر اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے، اس سے آپ کو سارے جو چیزیں ہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہے، غروب آفتاب کا وقت کہاں تک ہے۔ تو اس سے جو اذان کا تعلق ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جی نے اذان سے پہلے دیکھیں نا، کبھی لائٹ نہیں آ رہی ہوتی، جی کبھی جی آ رہی ہوتی ہے، جی کبھی دور دراز سے اذانوں کی آواز لیٹ آتی ہے، جی تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی آپ نے غروب آفتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی افطاری کا جو اہتمام کرنا ہے، جی نہ کہ اذان کو دیکھ کر کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی نمرہ اکرم، اب آپ ہمیں دوسری کون سی نعت سنائیں گی؟ اتنے ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آئیے اب ہم نمرہ اکرم سے دوسری نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے۔ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے۔ زہرا کا وہ بابا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے۔ آدر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آدر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ۔ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی
जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी है, बहुत ही अच्छी। जी नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ जो हमारी मेहमान खुसूसी थी आज की, मिस कारिया कंवल, उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान किया, हमें रोज़े के मुतल्लिक बताया और नमाज के मुतल्लिक भी बताया है। बहुत अच्छी उन्होंने बातें की दीन इस्लाम के मुताबिक। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम शहाब रमज़ान पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट सैयदा शहजादी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।